हेलो कायनातीस, ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे शुरू हुई और क्या कायनात में कहीं और ज़िंदगी है या नहीं? ये जो दोनों सवाल हैं वो इंटरलिंक्ड हैं और उनका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से है कि जिस चीज़ की ज़िंदगी है, यानी कि ज़िंदगी का जो रॉ मटेरियल है वो कायनात में कितना कॉमन है। अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नेबुला, एक जो गैस का क्लाउड है एक लिहाज से, उस पे जिंदगी का एक की इंग्रेडिएंट दरियाफ्त किया है, शुगर या एक लिहाज से चीनी। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। हमें पता है कि इस सैयारे के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी मौजूद है और साइंटिस्ट को यह भी पता है कि ज़िंदगी जो है वो ज़मीन के ऊपर काफ़ी जल्दी शुरू हो गई थी। यानी कि हमारी जो ज़मीन है और सूरज उसके साथ जब ज़मीन बनी थी वो तकरीबन आज से 4.5 अरब साल या 4.5 बिलियन साल पहले या ज़मीन बनी थी। और उसके फ़ौरन बाद ये एक चीज़ कहलाती है एज ऑफ बम्बार्डमेंट। शुरू में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन के ऊपर आकर टकराती रहीं, बल्कि हमारा चांद जो है वो भी एक बड़े सारे कोलिजन की वजह से, मार्स के साइज़ का बॉडी जो है जो ज़मीन से आकर टकराई थी वो उसकी वजह से बना था। तो शुरू में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही थी, लेकिन ख्याल ये है कि जब वो एज ऑफ बम्बार्डमेंट ख़त्म हुई तकरीबन 4 अरब साल पहले, उसके फ़ौरन बाद ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर मौजूद थी। जो अर्लीस्ट एविडेंस है ज़िंदगी का वो तकरीबन 3.7 अरब या 3.7 बिलियन साल पुराना है और कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स या 4.1 बिलियन ईयर्स पहले उस तक लेके जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन के ऊपर जब ज़िंदगी को अपॉर्चुनिटी मिली शुरू होने की, वो काफ़ी तेज़ी से शुरू हुई। लेकिन कैसे? अब ये जो सवाल है ओरिजिन ऑफ लाइफ या ज़िंदगी के शुरू होने का, ये वो जो कहलाते हैं साइंस में बिग क्वेश्चंस, उसमें से आता है और अभी तक हमारे पास उसका जवाब नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके साइंसदान जो हैं वो उसके जवाब की तरफ चलते चले जा रहे हैं। इसके लिहाज से एक जो बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है वो मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट है 1952 का, जिसमें ये जो दो साइंसदान हैं उन्होंने एक लिहाज से एक बीकर लिया, आप उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर उन्होंने जो ज़मीन का अर्ली एटमॉस्फेयर था वो उन्होंने सिमुलेट किया। और मैं बताता चलूँ कि ज़िंदगी के शुरू में या ज़मीन के शुरू में ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं थी, बल्कि ये जो ऑक्सीजन है वो ज़िंदगी की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनी। तो इन्होंने जो अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सिमुलेट किया और साथ में एक लिहाज से उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए, उसी तरह से जैसे बिजली जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी हमारी ज़मीन की शुरुआत में। तो ये बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है और इसका जो नतीजा था, उन्होंने कुछ दिनों के लिए इसको चलते रहने दिया उस एक्सपेरिमेंट का, और उसके आखिर में जब उन्होंने चेक किया कि क्या चीज़ बची या क्या चीज़ निकली उसमें से, तो बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे अमीनो एसिड्स मिसाल के तौर पे, वो केमिस्ट्री के हिसाब से वो उसमें दरियाफ्त हुए। ज़िंदगी नहीं, यानी कि मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट जो है उसने ज़िंदगी के रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस किए। मतलब ये है कि अगर हम ज़मीन के शुरुआत पर जाएं आज से 4 अरब साल पहले, तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो बहुत सारे ज़िंदगी के रॉ मटेरियल्स उन कंडीशंस में हमें पता है कि वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी नहीं। तो अब उसके बारे में और साइंसदान पता कर रहे हैं कि और हम किस तरह से पता लगाएं। वैसे अगर आपने ओरिजिन्स ऑफ लाइफ के सिलसिले में और डिटेल गपशप देखनी है तो आप ये चेक करें, 2 पार्ट की सीरीज थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के, आप उसके ऊपर चेकआउट करें गपशप। अब मैं एक और मिसाल दे दूं जो भी अभी पिछले ही महीने की है।
ایک لیب ہے منیسوٹا میں امریکہ میں, انہوں نے ایک سیل جو ہے وہ آرٹیفیشلی کریٹ کیا. اس کو انہوں نے نام دیا سپڈ سیل. سپڈ جو ہے وہ ایک لحاظ سے آلو کے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل جو ہے وہ ایک لحاظ سے آلو کے قسم کی ہے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو سیل ہے وہ تمام چیزیں کرتا ہے جیسے زندگی. مطلب یہ ہے کہ وہ انرجی لے کر وہ ایک لحاظ سے اس کو ہضم کرتا ہے, وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ ریپروڈیوس کرتا ہے, اور ایک لحاظ سے اس کی جو جنریشنز ہیں وہ انفارمیشن کو بھی وہ پاس ڈاؤن کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ زندگی ہے. لیکن یہ جو سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ سپڈ سیل بنایا ہے وہ بہت کیئرفل ہیں, کافی محتاط ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ زندگی نہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو سپڈ سیل ہے وہ کنٹینیوسلی سسٹین نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ڈویژنز ہیں وہ چلتی نہیں چلی جاتی بلکہ وہ ایک وقت پر رک جاتی ہیں. اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو آرٹیفیشلی ان کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ بہت ہی اہم سیٹ ہے کیونکہ اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں کس قسم کی چیز یا کس قسم کی منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لائف کے لیے ضروری ہوگی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ وہ ڈسکوری ہے ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر آپ نظر رکھیں, کیونکہ اوریجنز آف لائف کے لیے یہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ آپ کو لیب سے بتا سکے گی کہ کس قسم کی چیزیں آپ کو زندگی کی اوریجنز کے پاس لے کر گئیں. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ناسا کا مشن تھا اوسائرس ریکس کے نام سے, اور وہ ایک ایسٹروئڈ بینو کے پاس گیا تھا, اور اس کے سلسلے میں بھی ایک گپ شپ موجود ہے. جو اس کا سیمپل وہ وہاں سے واپس لے کر آیا. سائنس کے حساب سے, ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ امیزنگ چیز ہے کہ ہم نے انسانوں نے یہاں سے اسپیس کرافٹ یہاں سے بھیجا, وہ اس ایسٹروئڈ تک پہنچا, اس نے وہاں سے آربٹ کیا, نیچے اس نے وہاں پر ایک کیا کہتے ہیں پروب بھیجا, اس نے وہاں سے سیمپل اٹھائے اور پھر وہ اس کو زمین پر اس نے پھینکے, اور وہ سیمپل جو ہیں وہ بالکل کنٹیمنیٹ نہیں ہوئے, ان کو سنبھال کے رکھا, اور اب اس کی انالیسس آ رہی ہے. اور اس کی انالیسس میں یہ پتہ چلا کہ جو ایسٹروئڈ بینو ہے کہ اس کے اندر کافی سارے امینو ایسڈز جو زندگی استعمال کرتی ہے, تو 20 پرٹیکولر امینو ایسڈز ہیں جو زندگی استعمال کرتی ہے. ویسے نیچر میں کم از کم 80 اور اس سے بھی زیادہ امینو ایسڈز موجود ہیں. لیکن بینو یہ جو ایسٹروئڈ کا سیمپل ہے اس میں کم از کم 14 وہ جو امینو ایسڈز ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اور یہ جو آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے اس کے اندر جو اے ٹی سی جی اور یوراسل یو اس کے اندر جو نیوکلیک بیسز ہیں وہ تمام کی تمام اس ایسٹروئڈ میں موجود ہیں. اور پھر سب سے اہم چیز یہ جو ایک پہلی بات ہے کہ فاسفیٹ جو اس کے اندر شامل ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے, اور جو مولیکیول ہے رائبوس. تو رائبوس جو ہے وہ کی حصہ ہے رائبو نیوکلیک ایسڈ کا آر این اے, وہ اس بینو کے سیمپل میں موجود ہے. اور اتنی ہی دلچسپ چیز یہ ہے کہ ڈی این اے ڈائی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ ڈی این اے جو ہے وہ ڈی آکسی موجود اس میں نہیں. تو ایک بہت ساری بحث ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں کہ زندگی کیسے شروع ہوئی. کیا یہ جو آر این اے یا رائبو نیوکلیک ایسڈ, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو خود ہی ڈپلیکیٹ اپنی بنا سکتا ہے اور اپنی انفارمیشن بھی سٹور کر سکتا ہے, کیا زندگی آر این اے کے حساب سے بنی یا کسی اور روٹ سے؟ ڈی این اے جو ہے وہ ایک زندگی کے لیے ہماری زمین کے اوپر جو زندگی ہے اس کا اسینشل ایلیمنٹ ہے, لیکن آر این اے کے تحت آر این اے کے یوز کے تحت غالباً ڈی این اے پہ زندگی پہنچی ہو. تو یہ جو بینو ایسٹروئڈ کی ڈسکوری ہے وہ پوائنٹ کرتی ہے کہ غالباً آر این اے ورلڈ یہ کہلاتی ہے آر این اے ورلڈ ہائپوتھیسس, وہ غالباً شاید صحیح ہو.
ابھی سائنسدانوں نے اگین یہ چیز بالکل ثابت نہیں کی، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ رائبوز ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ ہمارے نظام شمسی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات میں کافی عام ہے. تو غالباً زندگی جو ہے شاید وہ آر این اے ورلڈ کے تحت بنی ہو، یا آر این اے پہلے بنا ہو اور اس کے بعد ڈی این اے. تو کافی حد تک اس کی طرف تھوڑا سا ٹلٹ ہوا ہے. اور ایک چیز میں کہتا چلوں جو کہ تھوڑی مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈفرنس ہے، ابھی جو ہم کیمسٹری کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم رائبوز کی بات کریں اور اس کے بعد اگر ہم زندگی کی بات کرتے ہیں، جس کو ہم اگر ڈی این اے کے حساب سے اگر ہم بات کریں یا سیل کے حساب سے بات کریں، اس میں ایک کنٹینیوم ہے، ایک چیز اس میں شارپ باؤنڈری جو ہے وہ غالباً نہیں. تو کیمسٹری سے کس طرح بائیولوجی بنی، اس میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایک اسپیکٹرم ہوگا، فلوئڈ اس میں ڈائریکشن ہوگی یا فلوئڈ اس میں باؤنڈریز ہوں گی، اور اس میں کہیں جا کر یہ ریپلیکیشن شروع ہو جائے گی اور اس میں انفارمیشن سٹور ہوگی اور اس میں ایوولوشن ہوگی. تو یہ جو کیمسٹری سے بائیولوجی کی ہے اسی کی تلاش ہے. تو بینو ایسٹرائڈ یہ بتاتا ہے کہ رائبوس جو مالیکیول ہے، جو بہت ہی کی ہے زندگی کے لیے، وہ اس میں موجود ہے. اب اگر ہم بڑے اسکیل کے اوپر بات کریں تو اسٹرانومرز نے یہ جو نیبیولا ہوتے ہیں، جس ایک طرح سے گیس نیبیولا تھا جس میں ہمارا سورج اور اس کے ساتھ بہت سارے اور ستارے اس میں بنے. اورائن نیبیولا وہ کافی مشہور بھی ہے، اس کے سلسلے میں گپ شپ بھی ہے، وہ ایک سٹار فارمنگ ریجن ہے. تو اسٹرانومرز نے ان نیبیولا میں بہت سارے کمپلیکس مالیکیولز آلریڈی دریافت کیے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک کمپلیکس مالیکیولز کی چین ہے، اس کا نام ہے پالی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز. ہم کو بولتے ہیں، ان کو پھاز بھی کہتے ہیں، PAH. یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے جیسے یہ جو دھواں ہے، اسموک ہے یا سوٹ، یہ جو گاڑیوں کی ہوتی ہے، یا اگر آپ نے چکن جو ہے اس کو باربیکیو کیا ہو تو وہ جو کالے رنگ کی چیز اس میں بنتی ہے، وہ پالی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں. یہ کمپلیکس مالیکیولز کی چین ہے، کاربن بیسڈ، رائٹ. تو یہ جو PAH ہیں، ان کو اسٹرانومرز نے کافی کمپلیکس چینز مختلف نیبیولا میں اور مختلف جگہوں پہ یہ ڈیٹیکٹ کی ہیں، کیونکہ یہ ستاروں کا جو آؤٹر انویلپ ہوتا ہے جب وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو اس میں یہ بنتا ہے اور اس کے بعد وہ ریسائیکل ہوتا ہے ان نیبیولا میں. تو اسٹرانومرز کو پتا ہے کہ اس قسم کے کمپلیکس مالیکیولز کی چین آلریڈی نیبیولا میں موجود ہیں، اور یاد رکھیں کہ ان نیبیولا میں ہی ستارے اور ان کے ساتھ سیارے بنتے ہیں. پھر اسی قسم کے اور جو کمپلیکس مالیکیولز ہوتے ہیں، جس میں الکوہول ریلیٹڈ جو مالیکیولز ہوتے ہیں، میتھنول ہے جس طرح سے، وہ بھی کمپلیکس چین ہے، اور وہ بھی اسٹرانومرز نے مختلف قسم کی جو الکوہول ریلیٹڈ جو اس کے گروپ میں آتے ہیں مالیکیولز، وہ ڈیٹیکٹ کیے ہوئے ہیں. اب انٹرسٹنگلی الڈیہائیڈ، اگین یہ بھی اسپیس میں ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے مالیکیول، اور یہ جو کچھ الکوہول ہوتی ہیں، اگر ان کو ایک ٹھنڈے ٹیمپریچر میں جو ان گیس کلاؤڈز میں اکثر پایا جاتا ہے، 10 سے 30 ڈگری کیلون، 10 to 30 ڈگری کیلون، یعنی کہ ایبسولوٹ 0 سے 10 سے 30 ڈگری، تو ہمیں لیبس کی لیبارٹری کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر اتنے ٹھنڈے ٹیمپریچر میں الڈیہائیڈ اور یہ جو الکوہول ہیں اگر وہ انٹریکٹ کریں تو ایک زندگی کا جو بہت اہم مالیکیول ہے، جو شوگرز ہوتی ہیں، وہ بن سکتی ہیں. لیکن ابھی تک اسٹرانومرز نے ان شوگرز کو دریافت نہیں کیا تھا اسپیس میں، اور لیبز میں بھی یہ بہت مشکل سے یہ جو لائف کی انگریڈینٹس کے حساب سے تھا، جس طرح ملر یوری ایکسپیریمنٹ، اس میں یہ والی جو شوگرز ہیں کمپلیکس لائف کی، وہ ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھیں. لیکن ابھی پچھلے کچھ ہفتوں پہلے ایک اسٹڈی پبلش ہوئی جس میں اسٹرانومرز نے یہ جو شوگر ہے اور اس میں جو پرٹیکولر جس کا نام ہے ریتھرولوز، وہ اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کیا ہے ایک نیبیولا میں جو زمین سے تقریباً 26,000 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے. تو ہاں، ڈسٹنس تو اس کا کافی زیادہ ہے، بلکہ وہ جو ہماری گیلیکسی ہے وہ اس کے سینٹر کی طرف ہے.
اور یہ ڈیٹیکشن ریڈیو ٹیلیسکوپ سے ہوئی ہے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹرانومرز جو ہیں وہ پتہ لگاتے ہیں کہ واقعی یہ والا مالیکیول جو ہے وہ ایریتھرولوز ہے یا الڈیہائیڈ ہے, وہ ہے اسپیکٹرا. تو اسپیکٹرم جو ہے, جس سے آپ کیا کہتے ہیں, وہ جو پرزم ہوتا ہے, جس طرح آپ لائٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہر ایلیمنٹ, ایٹمز اور مالیکیولز, ان کے اسپیسیفک سگنیچرز ہوتے ہیں. جب ان کے الیکٹرانز جو ہیں وہ ایک اوپر نیچے ہوں تو آپ کو وہ اسپیسیفک سگنیچرز دیتے ہیں. ایک لحاظ سے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ہر مالیکیول کا بالکل یونیک, ہر ایٹم کا بالکل یونیک. اسی سے میں پتہ چلتا ہے کہ ہائیڈروجن کہاں موجود ہے, یا ہیلیم کہاں موجود ہے, یا کاربن, نائٹروجن وغیرہ وغیرہ ایٹمز کے حساب سے. اور اسی طرح سے یہ جو ہم مالیکیولز کی بات کر رہے ہیں اس کے ہم سگنیچرز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایریتھرولوز کا سگنل ہے وہ ریڈیو ویوز, تو ریڈیو ٹیلیسکوپ سے انہوں نے وہ ڈیٹیکٹ کیا. اب میں بتاتا چلوں کہ یہ ویسے تو شوگر ہے, اور یہ لیکن یہ شوگر مالیکیول, یہ وہ والی چینی نہیں, وہ جو جس طرح سے ریفائنڈ چینی ہوتی ہے وہ پروسیسڈ ہے, یہ وہ چیز نہیں. لیکن ایریتھرولوز جو ہے وہ مختلف چیزوں میں شامل ہوتا ہے, پھلوں میں خاص طور سے. اور اسپیسیفکلی راسپبری جو ہے, ایک منٹ, یہ راسپبری جو ہے اس میں جو اس کا ڈسٹنکٹ, اس کا جو فلیور ہے وہ ایریتھرولوز کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کم از کم وہ جو نیبیولا ہے جو ہم سے 26,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے, وہاں پر ایریتھرولوز موجود ہیں. آج کل راسپبریز کا موسم ہے تو واہ زبردست. لیکن یہی جو مالیکیول ہے جو راسپبریز کو ٹیسٹ دیتا ہے وہ زندگی کے لیے بھی ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. اب اس کی جو خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ ایک لحاظ سے بڑی ڈسکوری ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو نیبیولا ہے اس کے اندر ستارے بنتے ہیں اور ستاروں کے ساتھ سیارے. تو اگر اس قسم کے مالیکیولز, ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے اور انگریڈینٹس موجود ہیں. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو شوگر ہیں, جو ایک بہت اہم چیز تھی جو ابھی تک مسنگ تھی ڈیٹیکشن سپیس میں, وہ بھی موجود ہیں. تو جب اس قسم کے نیبیولا میں ستارہ بنے گا اور ستارے کے ساتھ سیارہ بنے گا تو یہ انگریڈینٹ اس کے اوپر آٹومیٹکلی شامل ہوگا. اور آپ اس کو صحیح کنڈیشنز دیں تو امید ہے کہ وہاں پر زندگی بھی شروع ہو سکتی ہے. تو ایک لحاظ سے اگین یہ زندگی کی ڈیٹیکشن نہیں, لیکن یہ ایک اور سٹیپ ہے کہ زندگی کا جو را مٹیریل ہے اب اس میں ہمیں امینو ایسڈز بھی مل چکے ہیں, رائبوس بھی مل چکا ہے, فاسفیٹ بھی مل چکا ہے, مختلف قسم کی بیسز, نیوکلیو بیسز ہیں وہ بھی مل چکی ہیں. اور اب بہت ہی کروشل یہ جو شوگرز ہیں جو زندگی کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اتنی کامن ہیں تو پھر زندگی بھی کامن ہوگی. کمپلیکس لائف ہماری جیسی جو سوچ سکیں شوگرز کی اوریجن کے بارے میں, وہ کتنی کامن ہے وہ پتہ نہیں, کیونکہ اس کے لیے پھر اور کس قسم کی کنڈیشنز چاہیے, ایوولوشن کو کتنا ٹائم چاہیے, وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن یہ سوال کہ کیا کہیں زندگی ہے یا نہیں مائکروبیل, میرے حساب سے اس کے چانسز ایبسلیوٹلی 100% ہیں. کمپلیکس لائف ابھی پتہ نہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک فینٹاسٹک ایگزامپل ہیں کہ سائنس کیسے کام کرتی ہے. خاص طور سے یہ جو سوال ہوتے ہیں جن کا ہمیں جواب نہیں پتہ, جیسے اوریجنز آف لائف اور اس قسم کے بہت سارے سوال ہیں, وہیں پر تمام دلچسپی ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ اس چیز کے اوپر کام کریں جس کا جواب پتہ ہے تو وہ تو کوئی زیادہ دلچسپی کی بات نہیں. تو یہ جو ان نون سوال ہے اور خاص طور سے جو بڑے کویسچنز ہیں جیسے اوریجنز آف لائف, اوریجنز آف ہیومنز, اوریجنز آف پلانٹس, اوریجنز آف دا یونیورس, یہ تمام جو ہیں وہ بڑے سوال ہیں جو کہ فیسنیٹنگ ہیں. تو اوریجنز آف لائف کا جو سوال ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے لیب سے, سیمپل سے, جس طرح ایسٹرائڈ کے سیمپل ہیں, اور یہ جو اسٹرانومرز کی آبزرویشنز ہیں نیبیولا وغیرہ کی, ان تین مختلف ڈائریکشن سے ہم آہستہ آہستہ اس کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور چیز جس کا میں نے ذکر نہیں کیا, لیکن وہ زمین کے اوپر لوگ یہ جو ارلی زندگی کے سیمپلز کو تلاش کرتے ہیں ڈیپ سی وینٹس کے اوپر, یا یہ جو زندگی جو ایکسٹریم انوائرمنٹس میں رہ سکے,
وہ اس کا ایک چوتھا حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے انسان جو ہیں وہ اوریجنز کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زمین کیسے بنی، کچھ عرصے میں 1 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 500 سال، اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ زمین کے اوپر زندگی کیسے شروع ہوئی۔